यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है ब्रह्मडंडी। ये एक बेहतरीन मुसफ़ी खून है। आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है, बहुत मखसूस किस्म के फूल हैं इसके, जिसमें बारीक बारीक से कांटे निकले हुए हैं और उसके बालाई सिरे पर पंखड़ियां हैं। यही इसकी पहचान है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। ब्रह्मडंडी को अंग्रेजी में स्मूथ थिस्टल कहते हैं, लातीनी में इसे ट्राइकोलेपिस ग्लैबेरिमा कहते हैं। ग्लैबेरिमा एक टाइप है और ऐसे बहुत सारी किस्में हैं। बहरहाल जिसका जिक्र यहाँ तफसील से होगा वो ट्राइकोलेपिस ग्लैबेरिमा है। फारसी में इसे ब्रह्मडंडी कहते हैं, हिंदी मराठी ब्रह्मडंडी या दहान कहते हैं, बंगाली में सयाल काटा छागल डंडी, सिंधी में लुब, संस्कृत में अजय डंडी, अजल डंडी, ब्रह्मडंडी, कांटा पत्र फुला और गुजराती में ब्रह्मडंडी या तिल कंटू कहते हैं। इंडो पाक में सब जगह खेतों के आसपास में रेतीली जमीन और चट्टानों में उगने वाला पौधा है। यह आपके सामने ब्रह्मडंडी का पौधा नजर आ रहा है। कई किस्में इंडिया में, पाकिस्तान में पाई जाती है और सब के सब ब्रह्मडंडी है। दवाई खवास भी तकरीबन कमोबेश यकसा है। यह आपको मैं तफसील दे रहा हूँ। इंडिया में जो किस्में हैं तकरीबन ये 13 किस्म के ब्रह्मडंडी हैं। ट्रैकोलेपिस इनकी नस्ल का नाम है और ग्लैबेरिमा, एम्पलेक्सिकॉलिस और इस तरह से आपको पूरे नजर आ रहे हैं ब्रह्मडंडी की किस्में हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैकोलेपिस ग्लैबेरिमा है, ये चेटोलेपिस है, ये ट्रैकोलेपिस एम्पलेक्सिकॉलिस है, एलोंगाटा नस्ल का है, ये रॉयली है। आप देख रहे हैं कितने अलग है रॉयली किस्म। ये रेडिकांस है, इसकी पत्तियां बहुत मखसूस शक्ल की हैं। ये कारेनिसिम है, इसका तो बिल्कुल ही अलग है। सारी पत्तियां भी बिल्कुल अलग किस्म की हैं। फूल भी अलग नुमाया किस्म का है, गुलाबी नहीं है बल्कि सफेद है। रॉयली में भी सफेद है। और ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियों पर गौर कीजिए, ये ट्रैकोलेपिस फरकाटा है। तो इस तरह से ये इतनी किस्मों की ब्रह्मडंडी जो है इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाती है। सबसे अहम पहचान इसके गुंबद या सुराही नुमा गोल नर्म और नाजुक कांटों वाले फूल हैं। ये आपको नजर आ रहा है फूल, ये यहाँ पर आपको सुराही नुमा या गुंबद नुमा आपको उसका बेस नजर आ रहा है और उसके ऊपर बहुत सारे पंखड़ियां हैं। ये अलग अलग फूल हैं जिनकी पंखड़ियां इतनी खूबसूरत सी नजर आ रही हैं, जबकि पत्ते जो है लंबूतरे होते हैं, नोकदार होते हैं। अहम पहचान, और इनके किनारों पर कमोबेश ज्यादा दंदाने होते हैं, किसी में कम या किसी में ज्यादा दंदाने होते हैं, कांटे होते हैं। ये आपको एक पत्ता नजर आ रहा है, बिल्कुल नोकीला होता है, आप नेजे के जैसा नोकीला है और जगह जगह इसके कांटे से निकले रहते हैं। ये भी उसी की किस्म है। यहाँ पर भी आप कांटे देख सकते हैं, दंदाने देख सकते हैं। फूल सुराही नुमा जिनके बालाई सिरे पर पंखड़ियां निकली हुई हैं। इसकी डंठल जो होती है, ये जो आपको डंठल नजर आ रही है, इसमें पहलू होते हैं, कभी 4 पहलू 6 पहलू, इस तरह से बिल्कुल गोल भी होती है और तना जो उसका पहलूदार होता है। पत्ते नहायत सब्ज होते हैं, बारीक तने से बराह रास्त निकलते हैं। आप यहाँ बाएं जानिब देख रहे हैं, बराह रास्त तने से पत्ता निकला हुआ है, बर्छी या नेजे की तरह, लेकिन हल्के दंदानेदार होते हैं। पत्तों का जायका नहायत तल्ख होता है। हर शाख के सिरे पर गोल सुराहीदार या गुंबद नुमा नर्म और नाजुक कांटों वाले बैंगनी या गुलाबी, बल्कि कुछ में सफेद रंग के भी फूल होते हैं। गोल हिस्से के सिर्फ ऊपरी सिरे पर खूबसूरत गुच्छों में फूलों की पंखड़ियां लगती हैं। ये आप देख रहे हैं गुंबद नुमा नीचे का हिस्सा, और फिर सिर्फ बालाई सिरे पर सारी पंखड़ियां हैं। सूख जाने पर सिर्फ सुराही नुमा हिस्सा रह जाता है, ये जो नीचे का हिस्सा है ये रह जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है बाएं जानिब, फूलों के खोशे का ऊपरी मंजर है, यानी अगर आप इसको ऊपर से देखें इस मुकाम से, तो आपको ये खोशा या ये फूल कैसा नजर आएगा, वो इस तरह से नजर आएगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि ऊंट कटारा का फूल भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह नजर आता है, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। ब्रह्मडंडी और ऊंट कटारा, सत्यानाशी, इन तीनों के फर्क में, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि ये तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें खास बात यह है कि एक सुराही या गोलनुमा नीचे का हिस्सा होता है कायदा, और बालाई सिरे पर बहुत सारे फूलों की पंखड़ियां होती हैं। ऊंट कटारा में फूलों की पूरी गेंद पर पंखड़ियां होती हैं और बड़े बड़े मजबूत कांटे होते हैं। ये है आपके सामने ऊंट कटारा। ये पौधा जो है ये ऊंट कटारा का पौधा है। पत्तियों में बहरहाल कांटे हो सकते हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है पूरा गोल है, यहाँ करीब से देख सकते हैं, और इसमें बहुत मजबूत किस्म के कांटे भी होते हैं, जबकि ऐसे कांटे ब्रह्मडंडी में नहीं होते। इसमें फूल तो नजर आ रहे हैं जो ऊंट कटारा के जैसे हैं, लेकिन इनकी रंगत जो है गुलाबी है, किसी किस्म का कांटा नहीं है, जबकि इसमें बड़े बड़े कांटे हैं। इसके अलावा जो दूसरा पौधा कंफ्यूज होता है वो ये सत्यानाशी का पौधा है। पत्तियों में भी कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फर्क जो है वो फूलों का है। यहाँ पर एक फूल है, आप देख सकते हैं,
بہت زرد رنگت کا، اور یہ تنہا پھول بالکل سادہ عام پھولوں کی طرح ہے جس میں پنکھڑیاں ہوتی ہیں، تو پھول ہی اصل پہچان ہے برہم ڈنڈی، اونٹ کٹارا اور ستیاناسی کے درمیان۔ پھل بابونا کے پھول کی طرح خوشبو والے پھول ہوتے ہیں، ستمبر سے دسمبر کے درمیان میں یہ کھلتے ہیں اور انہی کے فوراً بعد ان میں باراوری ہو جاتی ہے تو پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ باراوری کے بعد سونپ کی طرح لمبوترے پھل بنتے ہیں، یہ آپ یہاں ہتھیلی پر دیکھ رہے ہیں اس کے پھل، یہ ایک پھل ہے، اسی کے سرے پہ پنکھڑیاں تھیں پہلے جو اب ختم ہو گئیں۔ پھل میں موجود تنہا تخموں کے ایک جانب بے شمار باریک باریک ریشے ہوتے ہیں، یہاں پہ کچھ ریشے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو اور زیادہ قریب سے نظر آ رہا ہے، یہ ہے اصل پھل برہم ڈنڈی کا سونف کی طرح، اور اس کے سرے پر باریک باریک ریشے لگے ہوئے ہیں۔ ان ریشوں کی مدد سے ہوا کے ذریعے ان کے پھیلاؤ میں مدد ملتی ہے۔ استعمال ہونے والے اجزاء، پورا پودا استعمال ہوتا ہے، پنچانگ جسے کہا جاتا ہے، اس کا پھل کا حصہ، سوکھی ہوئی پتیاں، ٹہنیاں سب استعمال ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جڑ زیادہ قوی ہے۔ بازار میں دستیاب شکل و صورت جو ہے وہ اسی طرح ہے، یہ زمین پر گرا ہوا برہم ڈنڈی کا پودا ہے، اس میں پھول بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور اسی شکل میں بازار میں دستیاب ہو جاتا ہے۔ پیداواری علاقے اور کاشت، انڈو پاک میں، پورے انڈو پاک میں یہ پایا جاتا ہے، کشمیر، راجستھان، مدھیہ پردیش، پنجاب میں خاص طور سے ملتا ہے۔ دنیا میں اس کی نسل کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ ہے دنیا کے وہ علاقے جہاں یہ پایا جاتا ہے، جس میں ہمالیہ کے آس پاس کا علاقہ، افغانستان، ایران، تاجکستان، چین، میانمار، تبت، نیپال، تھائی لینڈ اور ویتنام، یہ وہ علاقے ہیں جہاں برہم ڈنڈی قدرتاً اگتی ہے۔ آئیے اب برہم ڈنڈی کے افعال و خواص کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے ایکشنز اینڈ پراپرٹیز۔ سب سے پہلے نفع خاص، اس کا مین نفع خاص جو ہے یہ ہے مصفی خون، بہت بہترین مصفی خون ہے۔ اس کے مشہور افعال و خواص میں سب سے پہلا جو ہے مصفی خون، اور امراض جلد میں یہ بہت استعمال ہوتی ہے، برس میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ دافع بخار ہے، بخار کو کم کرتی ہے۔ یہ مقوی جسم و مقوی حافظہ ہے، بھولنے کی بیماری میں، جسم کے کمزوری میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ مقوی با ہے، ممسک بھی ہے، اور سیلان منی میں فائدہ کرتی ہے۔ یہ محرک کبد ہے اور مدر صفرا ہے، صفرا کا ادرار کرتی ہے، صفرا کو نکال دیتی ہے۔ یہ مدر حیض ہے، حیض کو جاری کرتی ہے۔ قاتل کرم و شکم ہے، پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ختم کرتی ہے۔ معین ولادت ہے، ولادت میں سہولت پیدا کرتی ہے، اور خاص طور سے یہ ولادت کے بعد جو درد رحم یا مختلف قسم کی جسمانی تکلیف ہوتی ہے مریضہ کو، اس میں یہ فائدہ کرتی ہے۔ آئیے ان افعال و خواص کی بنیاد پہ اب ان کے مواقع اور ترکیب استعمال پر بات کی جائے۔ مصفی خون نافع امراض جلد اور برس کے لیے یہ بہت خاص ہے، اور سب سے خاص تو مصفی خون ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ ان امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ بسور جسے خارش، پھوڑے پھنسی، برس کی تکلیف، جزام، آتشک، جرب و حکا، دانت کی تکلیف جسے رنگ ورم کہا جاتا ہے، اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ جزام میں بھی مستعمل ہے۔ کیسے استعمال کریں گے؟ یا تو اس کا خیساندہ دیں، خیساندہ صرف دوا کو کسی پانی میں کچھ دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے بھگا دیتے ہیں، اس کے اجزاء پانی میں آ جاتے ہیں، پھر اس کو چھان کے نتھار کے پی لیا جاتا ہے، ایسی ترکیب کو خیساندہ کہتے ہیں۔ عام طور سے یا تو خیساندے کے طور پر استعمال ہوگا یا جوشاندے کے طور پر استعمال ہوگا۔ سفوف بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی عام طور سے 3 ترکیب ہے۔ یہ دافع بخار ہے، بخار کو کم کرتا ہے، اس لیے تمام قسم کے بخار کے لیے مفید ہے، اور خصوصاً ملیریا کے لیے کام کرتا ہے۔ استعمال کا طریقہ سب میں یہی ہے، خیساندہ، جوشاندہ اور سفوف۔ یہ مقوی جسم و مقوی حافظہ ہے۔ عام جسمانی کمزوری، لاغری جسے ہزال مفرد کہا جاتا ہے، نقاہت، بہت زیادہ شدید کمزوری، ضعف دماغ، ضعف حافظہ، نسیان کا مرض، صداع، ہمیشہ گرانی رہے، سر بھاری رہے، ایسے میں، اور راشا کے امراض میں برہم ڈنڈی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے سفوف کو دودھ کے ہمراہ استعمال کریں گے۔ یہ مقوی با ہے، جدید طب نے بھی اس افادیت کے لیے مہر کی ہے۔ ممسک ہے، سیلان منی، بار بار احتلام کی کیفیت، تو ذوف با، جریان منی، قلت و رقت منی، صورت انزال، کثرت احتلام، ان ساری امراض میں اسے دیتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے، سفوف کو شیر گاؤ کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ محرک کبد ہے، لیور کے لیے بڑا اسٹیمولنٹ ہے، اور مدر صفرا ہے، بائل کو خارج بھی کرتا ہے۔ جو کبد کے امراض ہیں اس میں استعمال کیا جائے گا، جیسے یرقان ہے، صفراوی بخار ہے، صفراوی اسہال ہونے لگتے ہیں، قے کی کیفیت ہے، متلی و قے ہے، کثرت عطش ہے، پیاس بہت لگتی ہے صفرا کی وجہ سے، تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شرع، پورے جسم میں پتی جیسی ابھر جاتی ہے، جلد پر الرجک دانے آ جاتے ہیں۔ خارش و حکا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ طریقہ وہی رہے گا، یا تو خیساندہ بنا لیں گے یا جوشاندہ بنائیں گے۔ مدر حیض ہونے کی وجہ سے احتباس حیض، عسر طمس یعنی درد حیض میں استعمال کیا جاتا ہے، خیساندہ اور جوشاندے کے طور پر۔ قاتل کرم شکم، تمام قسم کے دیدان کو مارتی ہے برہم ڈنڈی، اور اسی مقصد کے تحت اسے بطور سفوف استعمال کریں، خیساندہ یا جوشاندہ دیں۔ حسب ذائقہ اس کے اندر شکر یا شہد کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ معین
ولادت ہے، ولادت میں سہولت پیدا کرتا ہے اور ولادت کے بعد ہونے والے درد میں بھی آرام دیتا ہے۔ نہ صرف ولادت میں سہولت پیدا کرتا ہے بلکہ ولادت کے بعد کے ہونے والی جو تکلیفیں ہیں اعضاء رحم کے درد میں آرام دیتا ہے۔ استعمال کا طریقہ کامن ہے، کچھ آسان نسخے یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح انتباہ ضروری ہے۔ عام ترکیب جو برہم ڈنڈی کے استعمال کی ہے وہ اس طرح سے ہے، پانی کھولا لیں اور آدھی پیالی اس میں سے لیں اور اس میں 1 گرام برہم ڈنڈی کے پتوں کا سفوف یا اس کے پورے پتے وہ ڈال دیں، 15 منٹ تک اسے کسی ڈھکن سے ڈھانپ دیں، اس کے بعد چھان کر پلائیں۔ یہ ایک ترکیب ہوئی۔ موسم سرما میں ہر قسم کے بخار کے لیے یہ جوشاندہ مفید ہوتا ہے۔ موسم گرما میں اس کو جوشاندے کے بجائے خیساندے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس میں دواؤں کو یعنی برہم ڈنڈی کو 1 گھنٹے تک بھگو کر پھر چھان کر پلاتے ہیں۔ تمام عوارضات میں اس کا اکثر جوشاندہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تلخی سے بچنے کے لیے، اس کی کڑواہٹ سے بچنے کے لیے خشک پتوں کا سفوف بنا لیتے ہیں، یا تو اس سفوف کی مدد سے گولی بنا لیں یا 500 ملی گرام کے کیپسول میں اسے بھر لیں اور صبح شام استعمال کریں۔ دوسری ایک ترکیب بتائی گئی خون کی صفائی کے لیے، سیاہ مرچ ملا کر خیساندہ بنائیں، پتیوں کا بھی سفوف بنا لیں، سیاہ مرچ بھی کوٹ لیں اور 1 کپ پانی میں بھگا دیں، 1 گرام 2 گرام، چند گھنٹے بھیگنے کے بعد اس کا پانی نتھار لیں اور پلائیں۔ اگر ضرورت ہو تو حسب ذائقہ اس میں شکر یا شہد کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جزام کے لیے روزانہ برہم ڈنڈی 1 تولہ، فلفل سیاہ کے 7 دانے، دونوں کو گھوٹ لیں، پہلے کوٹ لیں پھر اس کو پانی میں گھوٹ لیں اور پھر چھان کر نتھار کر 40 دن پلائیں۔ ملیریا کے لیے اس کا استعمال جو بتایا گیا، 2 گرام سفوف کو جب فیور آنے کا ٹائم ہے، بخار آنے کا ٹائم ہے، باری کے وقت 6 گھنٹہ پہلے دن دیں اور دوسری باری سے 2 گھنٹہ قبل اسے استعمال کریں سادہ پانی کے ساتھ۔ پیشاب کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے 2 سے 3 گرام برہم ڈنڈی کا 1 کپ پانی میں خیساندہ بنائیں اور صبح شام پلائیں۔ بول الدم یعنی پیشاب میں خون آنے کی تکلیف میں بھی یہی ترکیب استعمال کی جاتی ہے۔ دیگر افعال جو برہم ڈنڈی کے بتائے گئے اور جن کی تفصیل نہیں بتائی جائے گی وہ ہے نافع حرقۃ البول یعنی پیشاب کی جلن۔ حرقۃ البول پیشاب کی جلن میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، بطور خیساندہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نافع بول الدم ہوگا، اس میں بھی خیساندہ استعمال کریں گے، یعنی پیشاب میں خون جب آتا ہے اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے برہم ڈنڈی۔ نافع سعال بھی ہے، نافع دمہ بھی ہے، دونوں تکلیف میں اس کا شیرہ استعمال کریں گے۔ شیرہ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ دوا کو کوٹ لیا جاتا ہے اور اسے پانی میں اچھی طرح سے کوٹ کر ملا کر اسے شیرہ کہتے ہیں۔ مخرج بلغم ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے، اس کے لیے جوشاندہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مشتہی ہے، بھوک بھی بڑھاتا ہے، جوشاندے کے طور پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ملین ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، قبض کشا ہے۔ جالی ہے، جالی ہونے کی حیثیت سے یہ چہرے کے رنگ کو نکھالتا ہے، اور صرف مقامی طور سے استعمال کی بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ یہاں پر اگر اس کا جوشاندہ پلایا جائے تو اس سے بھی چہرے کی رنگت جو ہے وہ کھلتی ہے۔ یہ رنگ کا کھلنا اسے مجلی لون کہا جاتا ہے۔ لون رنگ کو کہتے ہیں، مجلی جس میں جلا آ گئی، جس میں نکھار آ گیا۔ یہ مجفف قروح ہے، زخموں کو خشک کر دیتا ہے، اچھا کرتا ہے اور مقامی طور سے دافع تعفن بھی ہے۔ نافع امراض ریحی و بلغمی ہے، ریاح کی وجہ سے اور بلغم کی وجہ سے جو امراض واقع ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، ان میں برہم ڈنڈی کا استعمال کیا جاتا ہے یا ان کے نسخوں میں برہم ڈنڈی شامل کی جائے تو ان امراض میں فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا طریقہ، بہتر طریقہ جوشاندہ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ گرم خشک درجہ اول بتائی گئی ہے مزاج کے طور پہ، کچھ کتابوں میں درجہ دوم بھی بتائی گئی ہے۔ بہرحال یہ گرم خشکی ہی ہے۔ اس کی مقدار خوراک 5 سے 7 گرام، سفوف جو ہے 5 سے 7 گرام یا 7 ماشا استعمال کریں۔ 1 ماشا تقریباً 1 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اگر سبز حالت میں استعمال اس کے پتے کر رہے ہیں آپ تو وہ 1 تولہ پتا لیں یعنی تقریباً 12 گرام اور اسے استعمال کریں، یا اس کا جوشاندہ بنائیں یا اس کا خیساندہ بنائیں۔ اس کی مضرت جو ہے یہ گرم خشک ہونے کی وجہ سے نہایت خشکی پیدا کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اس میں شہد خالص شامل کر لیں یا گھی ملا لیں۔ بدل کے طور پر منڈی یا نیل کنٹھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مشہور مرکب عرق مرکب مصفی خون بنسخہ کلاں ہے۔ جدید دریافتیں جو اس میں فائٹو کیمیکلز ملے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سسکوٹرپین، لیکٹونز، سائنر پائکرین، سائکلو آرٹینال، اسپیناسٹیرول، اسٹیگماسٹرول، بیٹولین، اسٹیرول، فلیوونائڈز، ٹرائی ٹرپینوائڈز، سیپونینز، گلائکوسائڈز، یہ اتنے قسم کے عام طور سے اس میں فائٹو کیمیکلز پائے گئے ہیں، اور ان فائٹو کیمیکلز کی بنیاد پہ جو کلینکل ایفیکٹ یعنی معالجاتی جو اثرات برہم ڈنڈی سے رونما ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش
کر رہے ہیں. اس میں کچھ نئے ایفیکٹ بھی نئی تحقیق کے ذریعے سامنے آئے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی تحقیق ہے جو ہمارے حکماء اور اطباء نے اپنے تجربات مشاہدات سے کتابوں میں ذکر کر چکے ہیں. اینٹی انفیکٹو، اینٹی فنگل، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ جو ہے وہ نیا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ جو ہے وہ نیا ہے، اینٹی ڈپریشن ایفیکٹ ہے، نیورو پروٹیکٹیو ہے، ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے، ایفروڈیزیک ہے، مقوی باہ کے طور پر میل انفرٹیلیٹی میں کام آتی ہے، بہت سارے جلدی امراض میں کام آ رہی ہے، یو ٹی آئی، یورین ٹریک انفیکشن یا امراض بول میں استعمال ہوتی ہے، ویٹیلیگو برس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ چند جرنلز کے پیپر آپ کے سامنے جن پر جدید طب کے لوگوں نے تحقیق کی ہے، اس کے فائٹو کیمیکلز کو معلوم کیا ہے، اس کے فارماکولوجیکل اسٹڈیز کی ہے. یہ دوسرا پیپر جو انوائرمنٹ کنزرویشن جرنل میں پرنٹ ہوا ہے، اور خاص طور سے ٹرائکولیپس گلائبراما جو ہماری موضوع ہے اس وقت، کیونکہ کئی قسم کے برم ڈنڈی ہیں، لیکن یہ جو نسل ہے اس کے اوپر پوری تفصیل بتائی گئی.